नबी के प्यारे महबूबे सुबहानी है, महबूबे सुबहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम है महबूब सुबहानी और आपकी मेज़बान नुरीद फ़ातिमा आपकी खिदमत में हाजिर है। ये ज़िक्र है, ये खूबसूरत तज़किरा है उन तालीमात का जो महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हैं। नाज़रीन किराम, आप फरमाते हैं और आपके सामने आज मैं जो तरीक़त के उसूल अशरा हैं, इनमें से आज 2 उसूल आपके सामने रखूँगी, क्योंकि हमें अपने आखिरी प्रोग्राम तक 10 उसूल आपके सामने रखने हैं। उसूल नंबर 8 आपका कॉल है। आप इरशाद फरमाते हैं कि 8वीं खसलत जो सालिक को अपने अंदर पैदा करनी चाहिए वो ये है कि मखलूक में से किसी शख्स पर थोड़ा या ज़्यादा बोझ न डाले, बल्कि मखलूक से अपनी तमाम ज़रूरियात उठा ले। मुत्तकी और आबिद हज़रात के लिए ये कमाल शराफत और एज़ाज़ है। इसी फजीलत के बायस इंसान अमर बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर का फ़रीज़ा सही तौर पर अंजाम दे सकता है, और इस मकाम पर सारी मखलूक उसके लिए बराबर हो जाती है। जब मोमिन ये मर्तबा हासिल कर लेता है तो अल्लाह ताला उसे ग़िना व यकीन और अपनी ज़ात पर तवक्कुल जैसी नेमतें अता फ़रमाता है, और अल्लाह ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी के असबाब पैदा नहीं होने देता। ये बात यकीनी है कि ये दरवाज़ा तमाम मोमिनीन की इज़्ज़त, उनकी मुत्तकियों की फजीलत का बायस और इखलास से बहुत नज़दीक है। यकीनन ये इखलास ही है जो हर इबादत की रूह है, और नीयत हर अमल की बुनियाद हुआ करती है, और नीयत ही नाज़रीन किराम वो बीज होता है जिस पर फल लगता है, और जैसी नीयत होती है वैसा फल लगता है। इसीलिए अकाबिर ने, औलिया ने, सूफिया ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को अहमियत दी वो नीयत है। आज हम इन तमाम तालीमात पर बात करेंगे कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या तालीमात थी, क्या अखलाक थे, क्या मौज़ूआत थे जो आपके खुतबात, आपकी ज़िंदगी, आपके वाज़ो इरशाद का मौजू रहते, और आपने अपने अमल से क्या उम्मत मुस्लिमा को तालीमात सौंपी हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो स्कॉलर्स स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है उनका तारुफ़ करा दूँ। मेरे साथ सबसे पहली मेहमान तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा राज़िया नवीद साहिबा। बहुत शुक्रिया राज़िया, आप तशरीफ़ लाई, खुश आमदीद। आपके साथ मेरी दूसरी मेहमान है मोहतरमा गुलशन इरशाद साहिबा। गुलशन, बहुत शुक्रिया, आपको भी खुश आमदीद कहूँगी। आपके साथ जो हमारी नात खान बेटी हैं वो हैं सहर बुतूल। सहर, आपसे हम मनकबत सुनेंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हम सब के हर दिल अज़ीज़ जिनसे हम बहुत सीखते हैं, आलम इस्लाम के अजीम फ़र्जंद मुफ्ती फ़ारूकुल क़ादरी साहब हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। जी, सबसे पहले मैं सहर आपसे गुजारिश करूँगी कि हुज़ूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मनकबत पेश करें। ज़माने में नहीं सुनता कोई फरियाद जिलानी, खुदारा आप ही कीजिए मेरी इमदाद जिलानी, करो इमदाद जिलानी, करो इमदाद जिलानी। फसाने गम के तुमसे ना कहूँ तो फिर कहूँ किससे, फसाने कहूँ तो फिर कहूँ किससे, मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, मेरी रूह दाद
جیلانی کرو امداد جیلانی کرو امداد جیلانی کرو امداد دل مشکل کشا ہے در کرو امداد دل مشکل کشا گرا ہوں مشکلوں میں ہوں گھرا ہوں مشکلوں میں ہوں بڑا ناشاد جیلانی کرو امداد جیلانی کرو امداد جیلانی سمندر میں غموں کے پائے گا یہ ساحل تسکین سمندر اجاگر دیکھ لے آ کر اجاگر دیکھ لے آ کر تیرا بغداد جیلانی کرو امداد جیلانی کرو امداد جیلانی زمانے میں نہیں سنتا کوئی فریاد جیلانی خدا را آپ ہی کیجئے میری امداد جیلانی میری امداد جیلانی کرو امداد جیلانی. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب. مفتی صاحب، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق روایت میں نے پڑھی کہ جس میں حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ تک وہ کون سی خاص نسبت اور چیز پہنچی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتی ہوئی نسل در نسل اور طریقت کے سلاسل کے ذریعے آپ تک پہنچی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم اور ادب کے بارے میں کیا تعلیمات ملتی ہیں ہمیں حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. پروفیسر صاحبہ، آپ نے بڑے حساس اور اہم ترین ٹاپک کو چھیڑا ہے. حضور سرکار غوث الورا سراپا ادب تھے، بے شک، اور آپ کی تعلیمات میں ایک خاصیت اور خصوصی اہمیت حاصل تھی ادب کو. ٹھیک. آپ کا بچپن بھی ادب میں ڈھلا ہوا تھا، جوانی بھی اور بڑھاپا بھی. سبحان اللہ. آپ کی تحریرات کا ہر جملہ ادب میں گھلا ہوا اور ملا ہوا تھا. کیا بات ہے. آپ بچپن میں دیکھیں جب بغداد معلیٰ تشریف لائے علم کے حصول کے لیے، جی، تو جس شب آپ بغداد میں داخل ہوئے رات کا وقت ہے اور طوفانی بارش ہے. ٹھیک. استاد کے گھر پہنچے حضرت حماد کے، جی، حماد بن مسلم. جی.
لیکن حضور غوث اعظم کا اپنے استاذ گرامی کا ادب دیکھیں، اور یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میں معذرت سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور بڑے دکھ اور درد سے کہہ رہا ہوں، آج ہمیں ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، اسکول میں چند طلباء نے مل کر اپنے استاد کو پیٹ دیا۔ استغفر اللہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں ایسے طلباء کیسے کامیابی کی چوکھٹ کو چھو سکتے ہیں؟ حضور غوث اعظم دروازے پر بیٹھ گئے اور ساری رات دروازے پر ہی بیٹھے رہے، اور آپ کو بارش ستاتی رہی، لیکن آپ نے برداشت کیا، تحمل کیا۔ لیکن رات کا وقت تھا، استاد کے دروازے کو دستک دے کر استاد کے آرام میں خلل ڈالنا آپ نے مناسب نہ سمجھا۔ سبحان اللہ۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے جب بغداد آئے، ابن حجر مکی فتاوی حدیثیہ میں لکھتے ہیں کہ ایک غوث اعظم کے دوست تھے حضرت ابو عبداللہ بن علی حمدون یا عصرون انہیں کہتے ہیں، وہ ابن سقا اور سرکار عبد القادر جیلانی تینوں ایک شیخ سے ملنے کے لیے گئے، اور اس شیخ کے بارے میں یہ معروف تھا کہ وہ اپنی مسند پر بیٹھے بیٹھے اچانک غائب ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد پھر رونق افروز ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اب تینوں جا رہے ہیں اور تینوں اپنے اپنے جانے کے مقاصد بیان کر رہے ہیں۔ اب جب یہ وہاں پہنچ جانے لگے تو ابن سقا کہنے لگا میں ایسا مسئلہ دریافت کروں گا جس کا حضرت کو جواب ہی معلوم نہ ہوگا۔ ابو عصرون نے کہا کہ میں ایسا مسئلہ دریافت کروں گا انہیں جواب دینے میں بڑی مشقت ہوگی، اور میں دیکھتا ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اور سیدی سرکار غوث الورا کا ادب دیکھیں، فرمانے لگے میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کسی اللہ کے ولی کے پاس اس ارادے سے جاؤں کہ میں اس کا امتحان لوں۔ وہاں پہنچتے تو دیکھا وہ بزرگ موجود نہیں ہیں، اچانک وہ ظاہر ہوئے غضب اور جلال کی کیفیت میں، اور ابن سقا اور ابو عصرون کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم نے جو بے ادبی کی ہے تمہارا انجام میں نے دیکھ لیا ہے، تم دونوں اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور ابن سقا تم کفر کی حالت میں مرو گے، اور ابو عصرون تمہیں دنیا اپنے اندر کھینچ لے گی اور تم دین سے دور ہو جاؤ گے۔ یعنی مفتی صاحب آپ کا کہنے کا ایک بات میں ایک جملہ اضافہ کرنا چاہوں گا، اور غوث الاعظم کے طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کے ادب کی وجہ سے ہم آپ سے راضی ہو گئے، اور میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ اس ادب کی بنیاد پر آپ اتنی بلند مسند پر فائز ہوں گے کہ آپ یہ اعلان کریں گے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میں اسی موضوع کو کنٹینیو کروں گی۔ راضیہ، بہت خوبصورت مفتی صاحب نے ادب کی جو تلمیح ہمیں بتائی ہے، جس ایک واقعے سے اسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ آج کے دور میں تھوڑی ترجیحات اور تھوڑی ہماری کونوٹیشنز چینج ہو گئی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بولڈنس اگر ہمارے بچوں میں ہے، اسکولوں کے اندر بھی یہ رواج دیا جا رہا ہے کہ جو بچہ ماں باپ کو تڑاک پڑاک جواب دیتا ہے ٹیچرز کو، وہ زیادہ جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہے۔ تو کیا ادب اس چیز کا نام ہے تعلیمات غوثیہ کی روشنی میں؟ بہت شکریہ نورید۔ سب سے پہلے تو میں اس ایک نقطے کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گی کہ جہاں پر شاگرد کا ایک تعلق اپنے استاد سے ہوتا ہے، اسی طرح سے استاد بھی اپنے شاگرد کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ کرام کو ہم دیکھیں تو وہ بھی ہمیں ولایت کی ایک معراج پر نظر آتے ہیں، بے شک ایسا، اور ان کی زندگیوں کے اندر بھی ریاضت، مجاہدہ اس طرح سے شامل تھا۔ اسی وجہ سے تو پھر حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور ان کی صحبت سے وہ فیض یاب ہوئے۔ یہاں پر یہ تعلق میں سمجھتی ہوں دو طرفہ ہوتا ہے۔ اگر استاد اس نمونے کے ساتھ جو کہ اصل میں اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ماڈل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا، تو یقیناً اسٹوڈنٹ کے، طالب علم کے دل میں کبھی بھی نہ اس کا رعب اور دبدبہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اس کی عزت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم ایک طرف اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں گے تو دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے مدارس کے اندر، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، کالجز میں جو پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں وہ کس قدر اسٹوڈنٹس کو ایک رول ماڈل کی صورت میں مل رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں یا کہ نہیں مل رہے۔ اگر تو مل رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی شاگرد عزت نہیں کرتا تو پھر یقیناً ہمیں شاگردوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوگی کہ کیا ہے۔ لیکن اگر وہ ماڈل ہی ان کو نہیں مل رہا تو پھر
ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے، جیسے میں نے اپنے کسی پہلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ گھر کے اندر جب تک والدین بچے کے لیے رول ماڈل نہیں بنتے، آپ بچے سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ والدین کی بات مانے گا؟ بالکل۔ اسی طرح سے جب تک معاشرے میں استاد بچے کے لیے ایک رول ماڈل کی صورت میں سامنے نہیں آئیں گے، ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ بچے کبھی بھی عزت کریں گے۔ اور میں آپ سے اب نصاب کے متعلق بھی بات کروں گی کیونکہ ہمیں ان تعلیمات پہ بھی آنا ہے۔ گلشن، ہم دیکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ترجیحات ہیں ان کو سیٹ کر کے بتا دیا کہ پہلے فرائض، پھر سنتیں، پھر نوافل، اس کے بعد مستحبات۔ تو یہ تعلیم کے معاملے میں بھی آپ نے، جب ہم ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں تو آپ بحیثیت استاد اور معلم کے، مربی کے، رہنما کے، آپ اپنے شاگردوں سے بے شمار محبت فرمایا کرتے تھے، اور جو ایک دفعہ آپ کے پاس آ جاتا اس کی اتنی تسلی اور تشفی ہو جاتی کہ وہ کبھی دوبارہ کہیں اور نہیں جاتا تھا۔ اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ بالکل نورید، حضور غوث اعظم غوث ثقلین ہیں۔ آپ جس طرح آپ میں استاد موجود تھا، یا جو آپ کی شخصیت ایک استاد کا مقام ہمارے سامنے رکھتی ہے، وہ دو طرح سے ہے۔ آپ نہ صرف ظاہری علوم پر فرماتے، تربیت فرماتے، تلقین فرماتے، بلکہ باطنی طہارت کا بھی اہتمام فرماتے۔ اور آپ نے جو ترجیحات کی بات کی، بالکل آپ نے ترجیحات اس فرائض، سنتیں اور نوافل، اسی ترتیب سے آپ مخلوق کا بے شک اپنی عبادت، ریاضت، تقویٰ، ان چیزوں کو آپ اہتمام فرماتے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو، تلامذہ کو اس کی تلقین فرماتے، مگر آپ مخلوق کے ساتھ جو معاملات تھے ان میں بہت سخت تھے، اور کوئی ایسا آپ کی شاگردوں میں سے مخلوق کے ساتھ اگر کہ وہ خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہوتا، آپ اس کی گرفت فرماتے۔ اور ہم نے بارہا ان چیزوں کا تذکرہ کیا گزشتہ پروگرام میں۔ بالکل، اور ہم اس پہ دوبارہ آئیں گے۔ یہ اصل وہ چیز ہے جو آج کے دور کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں افراتفری کے اس دور میں کتابیں اگر ہم پڑھ لیں تو وہی کافی ہیں، لیکن ان تعلیمات کو بھی زندہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہم ان تعلیمات کی آج بات کر رہے ہیں جو آج کے دور کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نبی کے پیارے، نبی کے پیارے، محبوب سبحانی ہے، محبوب سبحانی، نبی کے پیارے، محبوب سبحانی ہے، محبوب سبحانی۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام محبوب سبحانی میں خوش آمدید۔ آج ذکر کر رہے ہیں ہم تعلیمات غوثیہ کا۔ کیا تعلیمات محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں حضور غوث پاک کی تعلیمات سے نہیں ملتی؟ بے شک ملتی ہیں، اور حضور غوث الاعظم تو فنا فی اللہ بھی تھے اور فنا فی الرسول بھی تھے۔ بے شک ایسا ہے۔ اور آپ اپنے مریدین کو جہاں محبت الہی کا پرتاؤ بناتے تھے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کے قلوب کو مزین اور آراستہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی تمام تر تعلیمات کا نچوڑ ہی یہ ہے کہ ایک مومن بن جائے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، آپ کی سنتوں کا وہ عملی چلتا پھرتا نمونہ بن جائے۔ آپ کا یہ فرمان ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ علم شریعت کا چراغ لے کر عبادت میں مشغول ہو۔ بے شک جو شخص اس کے بغیر عبادت میں مشغول ہو جائے وہ قریب ہے کہ سدھرنے کے بجائے بگڑ جائے گا۔ اور یہ علم شریعت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور اعمال کا نام ہے۔ تو گویا آپ کی تعلیمات ہیں یہ کہ ایک شخص چلتا پھرتا سنت رسول کا عملی نمونہ بن جائے۔ بے شک مفتی صاحب، میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ راضیہ، بہت خوبصورت مفتی صاحب نے جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کیا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو۔ آج کیا آپ دیکھتی نہیں ہیں کہ ہمارا یہ تعلق کمزور پڑ چکا ہے اور اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتی ہوں نورید کے 5 جہتیں ہیں جس پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں تعلیمات بھی ملتی ہیں، اور اگر انہی 5 جہتوں پر آج کام کر لیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں جو امت مسلمہ ایک زوال کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ عروج کی طرف اپنا سفر شروع کر سکتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی جو تعلیمات 5 کیٹیگریز میں ہم تقسیم کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلے
اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق یعنی تعلق باللہ ہے. بے شک. دوسرے نمبر پر ربط رسالت ہے. تیسرے نمبر پر رجوع الی القرآن ہے. چوتھے نمبر پر اتحاد امت کو پیدا کرنا اور پانچویں نمبر پر غلبہ دین حق ہے. بے شک. باقی جتنے بھی ٹاپکس ہیں چاہے وہ عبادات سے ریلیٹڈ ہوں، اخلاقیات سے ریلیٹڈ ہوں، معاملات سے ریلیٹڈ ہوں، وہ پھر ان کے آگے سمجھیں کہ اجزاء بن جاتے ہیں. بالکل. لیکن مین یہ 5 چیزیں ہیں جن میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات جو تھیں وہ موجود تھیں. کیونکہ آج کے دور کے اندر بھی ہم دیکھیں تو ہمارا رب کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہا، اور اس کو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہو، اللہ کو اپنا معبود مانتے ہو، اور تم طلب کسی اور سے کرتے ہو، دل میں محبت کسی اور سے رکھتے ہو، تو یہ بھی ان کے نزدیک ایک شرک تھا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہم اللہ کی عبادت ضرور کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر جو اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، خشیت ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ ہم کسی کے سامنے تو شاید کسی کے خوف سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، شاید وہ بھی اب نہیں رہا. بالکل ایسا لیکن ہے. تنہائی میں تو بالکل بھی آپ نہ یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ کر لیں گے. پھر جب ربط رسالت کی بات آتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کال والے لوگ ہو گئے ہیں. حال والا جو معاملہ تھا وہ ہمارا ختم ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ نہ ہمارے وجود عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھلے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ ہماری زبان اس کا ساتھ دیتی ہے، نہ ہماری زندگیاں اس کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں. بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلیمات ہیں، اور خاص طور پر جیسے میں پہلے بات کر رہی تھی کہ اگر ہم اس کو درگاہوں میں دیکھیں، اگر خانقاہی نظام کو دیکھیں، اگر ہم اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو، جس کو ہم ماڈرن ایجوکیشن کہتے ہیں، جدید عصری علوم، ان کو دیکھیں تو ہمیں وہاں پر اس سطح پر یا اس حالت میں نظر نہیں آتی جو کہ ہونی چاہیے. کیا کر سکتے ہیں ہم ان تعلیمات غوثیہ کی روشنی میں؟ بالکل. آپ نے جیسے کہا کہ تعلیمی درسگاہوں کے لیے ہمیں حضور غوث اعظم کا جو تعلیمات ہیں ان کو کیسے ہمیں اصلاح کرنی ہے اپنی تعلیمی درسگاہوں کی، تو میں سمجھتی ہوں آپ کا بھی جو پیغام تھا وہ تمام ڈائمنشنز کو پورا کرتا تھا. ہمارے تعلیمی نظام میں اس وقت ایک اب کہہ لیں سیکولر ٹچ ہمیں نظر آتا ہے، بہت غالب نظر آتا ہے الا ماشاء اللہ. تو اس کو ہمیں اس چیز پر کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے سلف صالحین ہمارے ہی ہیں وہ جن کی ایجادات ہیں، تمام سائنسی علوم، تمام ٹیکنالوجیز، یہ ان کا تمام کا جو ہے وہ ہمیں سبق اور ان کا درس جو ہے وہ قرآن پاک سے ملا یا اپنے سلف صالحین سے ملا. رازی کون تھے، جامی کون تھے، شبلی کون تھے، امام غزالی کون تھے، یہ سب ہمارے ہیں. اور آگے پھر آپ سائنسدانوں میں آ جائیں تو ابن الہیثم جیسے نام ہمارے درمیان موجود ہیں. تو ہمیں وہی تعلیمات غوثیہ جو حضور غوث اعظم نے اپنے دور میں 70 ہزار کے مجمع میں، اور آپ کی ایک یونیورسٹی تھی، آپ کی درگاہ، آپ کی خانقاہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھی. بالکل. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمات غوثیہ کی روشنی میں آج نصاب کو بھی ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب، کیا ہم سنڈریلا پڑھا کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار آج کی عورت میں پیدا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں اسی عہد رفتہ کی طرف پلٹنا ہوگا اور اپنے قلوب و اذہان کو علم شرعی سے آراستہ کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں اعتدال اور توازن قائم رکھنا ہوگا. بے شک. ہمارے جدید علوم پر حاوی طبقے کو ہرگز دینی علوم سے آشنا لوگوں کو انتہا پسند، بنیاد پرست نہیں کہنا چاہیے، اور دینی علوم سے آراستہ لوگوں کو، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کو بھی رانگ ٹریک پر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اعتدال کی راہ یہ ہے کہ علوم شرعیہ ہماری اولین ترجیح ہیں، اور اس دنیا میں عزت اور غلبہ پانے کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، اس دین متین کو عزت دینے کے لیے دنیاوی تعلیم کے کسی میدان میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اور یہی ہمارے دین کا سبق ہے، یہی ہمارے اولیاء اور بزرگوں نے ہمیں راستہ دیا اور یہی ہمیں سکھایا، یہی ہماری تربیت فرمائی ہے. بالکل صحیح. لہٰذا ہمیں ان دونوں میدانوں میں آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا. جیسے میری بہن نے ابھی مثالیں دیں ہمارے ماضی کے ان شیوخ الاسلام کی جنہوں نے دینی اور دنیاوی تعلیمات میں اپنا لوہا منوایا. بالکل صحیح. اور راضیہ، ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات کی آپ امین ہیں،
اگر ہم مختصراً بات کریں آپ کی تمام تعلیمات کو سمونے کی، اس میں خاص چیز جو مجھے بہت انسپائر کرتی ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. آپ نے کئی جو ہے وہ بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کا خرچ جو ہے اپنے ذمہ لے رکھا تھا، اور بلکہ ہم نے کئی دفعہ اس چیز کو دہرانے کی کوشش کی. اس صورت میں کیا ہمیں تعلیمات ملتی ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے اپنے گھروں کی دیواریں اونچی کر لی ہیں. آج پرائیویسی کا بھی ایک بہت کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں ان ہے، اس کے بارے میں کیا تعلیمات ملتی ہیں ہمیں؟ دیکھیں نورید، اگر ہم سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں تو ایک مسجد نبوی میں آپ تشریف فرمائیں اور مدینہ پاک کی ایک پاگل خاتون کہہ لیجئے، اب نارمل خاتون آتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور میری حاجت پوری کریں اور میرے ساتھ چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ اب نارمل ہے اور کچھ غلط ہی ہوگا، یعنی کوئی حاجت بھی نہیں ہوگی. خیر آپ اس کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں اور اس کی حاجت پوری کر کے واپس آتے ہیں. دھوپ کا وقت ہے. بالکل. تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ یہ خاتون اب نارمل ہے، اس کے باوجود آپ اٹھ کر اس کے ساتھ چلے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ میرے علاوہ کوئی حاجت روائی بھی نہیں کرے گا. تو جو اس کا ایک یقین تھا، ایک اعتقاد تھا، امید تھی جو بیسیکلی میرے سے، تو اس امید کو توڑا نہیں جا سکتا تھا. تو ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابرین میں، آقا علیہ السلام میں، اس کے بعد ہمارے اکابرین، ہمارے حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ جو ہمیشہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے کمر بستہ رکھتے، کمر بند رکھتے کہ وہ لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتے. اس چیز کے باوجود کہ ان کا منصب کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، وہ کس درجے پر فائز ہیں، جب مخلوق خدا کی خدمت کا وقت آتا تو میں سمجھتی ہوں وہ اپنے آپ کو ایک عام انسان کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دیتے. وہ نفع بخش انسان جس کے لیے ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس. آپ نفع بخشی کے اس اعلیٰ ترین درجے پر تھے، اور آپ کی تعلیمات میں وہ نفع بخشی کا ایک عنصر موجود ہے جو آج کی ضرورت ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. نبی کے پیارے، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، محبوب سبحانی. نبی کے پیارے، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، محبوب سبحانی. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام محبوب سبحانی میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین، محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا تھیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. مخلوق خدا اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. وہ ہندو بھی ہوں، وہ عیسائی بھی ہوں، وہ مجوسی بھی ہوں، وہ یہودی بھی ہوں، وہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر وہی محبت پاتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو ملتی ہے. نفرت کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، کیونکہ یہ دین محبت ہے. اس کو پھیلانے کا حکم ہے اور محبت کے ساتھ پھیلانے کا حکم ہے. جی گلشن، میں آپ کی طرف آؤں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں، بلکہ عبادات اگر میں کیلکولیٹ کروں تو صرف 10% بنتی ہیں. باقی جو 90% ہیں وہ معاملات ہیں، مخلوق خدا کے ساتھ معاملات ہیں، جن میں جھوٹ سے منع کیا گیا، غیبت سے منع کیا گیا، ایک دوسرے کا حق مارنے سے منع کیا گیا. کیا تعلیمات غوثیہ ملتی ہیں مخلوق کے ساتھ معاملات میں؟ جی بالکل. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو آپ کی تعلیمات ہیں وہ مخلوق خدا کے ساتھ انتہائی احسن انداز میں ہمیں سبق بھی دیتی ہیں اور آج کے دور میں اصلاح کا درس بھی دیتی ہیں. حضور غوث اعظم کی مجھے بات یاد آ گئی جی کہ آپ جیسے حضور علیہ السلام کوئی حاجت مند آیا، اس نے کہا مجھے گلے میں کپڑا ڈالا، مجھے کچھ ضروریات زندگی کا سامان چاہیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھار لے کر یا اپنے نام پر ادھار لکھوا کر اس کی ضرورت اور حاجت پوری کی. یہی چیز ہمیں بارگاہ غوثیت میں نظر آتی ہے. آپ کے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی قرض خار، آپ نے اس کی حاجت اسی طرح پوری کی، وہ آ گیا. آپ اب اس وقت آپ کے پاس وہ قرض لینے کے لیے آیا تو آپ کے پاس رقم نہیں تھی. اب دیکھیں جب اس مقام پر انسان پہنچتا ہے کہ وہ مخلوق خدا کی مدد اپنے خود قرض اٹھا کر پوری کرتا ہے تو اس کی مدد پھر رب کائنات پوری کرتا ہے. حضور غوث اعظم کے بارے میں ہے کہ وہ شخص جب قرض مانگنے واپس آیا تو آپ کے پاس اس وقت اماؤنٹ نہیں تھی.
آپ تھوڑی دیر آپ سکتے کے عالم میں ہوئے، خاموشی کے ساتھ سکوت کے ساتھ ہوئے. ایک شخص آیا، اس نے آپ کو رقم دی 40 غالباً 40 دینار یا جتنی رقم تھی، اور وہ آپ نے ادا کی، اور اس کے بدلے اس کو کچھ مزید رقم چاہیے تھی. آپ نے وہ رقم بھی لی اور ادا کر دی. اب دیکھنے والوں نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ ہم نے یہ شخص اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا یہ رجال الغیب ہیں، اللہ کے بندوں، اور خاص طور پہ جو غوث ثقلین ہیں ان کی بارگاہوں میں اللہ نے خدمت کے لیے معمور کیے ہوتے ہیں. تو ان کا کام ہی مخلوق خدا کی خدمت تھا. بالکل، اور یہی میں سمجھتی ہوں انسانیت کی معراج بھی ہے. مفتی صاحب، میں آپ کی طرف ایک جو سوال لے کر آ رہی ہوں، مجھے اس کا آپ سے یقیناً تشفی بخش جواب ملے گا. میں اکثر جب اس معاشرے کو دیکھتی ہوں، اور خاص طور پر ان جگہوں کو کہ جو سکھانے کے منصب پر ہیں، تو ان میں جو ہمارا خانقاہی نظام ہے وہ کس طرح سے دوبارہ ایفیکٹیو اور فعال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مجھے اس مسند پر وہ تربیت، وہ جگہ نظر نہیں آتی، وہ تمام صفات نظر نہیں آتی. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر بھی پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں خانقاہوں میں ارباب تربیت کو اس چراغ کی طرح بننا پڑے گا جو سیدی غوث العظم کی تعلیمات سے بنتا ہے. بے شک. اور آپ نے جو اس امت کو مربی دیے ہیں ان کی صورت اختیار کرنی پڑے گی، ان کا عمل اختیار کرنا پڑے گا. ٹھیک. حضور سیدی غوث الورا نے جو تعلیمات دی ہیں اسے اگر عملاً اپنا لیا جائے تو پھر کوئی اس بات میں دیر اور تاخیر نہیں ہوگی کہ دوبارہ خانقاہوں سے روشنی پھوٹ کر چار دانگ عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لے. آپ اس کی دیکھیں نا، حضور غوث العظم کی تعلیمات اگر ہم صرف ورع کے حوالے سے دیکھیں تو غوث العظم نے جو تعلیم دی ورع کے لحاظ سے یہی اپنا لیں تو میں سمجھتا ہوں سارے معاشرے میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. آپ نے فرمایا کہ ورع دو قسم کا ہوتا ہے. ٹھیک. ایک یہ کہ امر الہی، حکم الہی کے خلاف کوئی کام نہ کرے، یہ ظاہر کا ورع ہے. ٹھیک. شبہ والی چیز سے بھی بچے، شک اور تردد والے کام سے اپنے آپ کو بچا لے. اور دوسرا فرماتے ہیں کہ باطن کا ورع ہے. ٹھیک. باطن کا ورع یہ ہے کہ دل ما سوی اللہ کی محبت سے خالی ہو جائے. سبحان اللہ. جس سے محبت ہو اللہ کی وجہ سے ہو، جس سے بغض ہو اللہ کی وجہ سے ہو. اب آپ اس کی نا کچھ ڈیفینیشن کرتے ہیں. ٹھیک. آپ فرماتے ہیں یہ ورع کیسے حاصل ہوگا؟ اگر یہ باتیں ہم اپنا لیں تو آپ اس بات کی تائید کریں گی کہ معاشرے سے تمام برائیوں اور منکرات کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. آپ فرماتی ہیں اس کے لیے چند چیزیں ہمیں اپنانا ہوں گی. جی. فرماتے ہیں پہلی یہ کہ زبان کو قابو میں رکھیں. ٹھیک. جیسا کہ قرآن نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اس زبان سے ہم غیبت نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. جیسے کہ اسلام کا پہلا سبق ہے وہ حدیث جو 1000 احادیث کے برابر محدثین نے کہی ہے، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ. مسلمان تو ہے ہی وہ جو اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق نہ اڑاؤ. بالکل ٹھیک. آج ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ جس کی جیب بھری ہوئی ہے وہ کسی سے سلام لینا گوارا نہیں کرتا، بلکہ وہ عزت دار کہلایا جاتا ہے. عزت دار کہلایا جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جس شخص کے اندر زہد اور تقوی اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا تو کیا وہ اپنے آپ کو تکبر سے، رعونت سے اور کسی کو حقیر سمجھنے سے بچا سکتا ہے؟ تو یہ غوث العظم کی تربیت کی بدولت ہی ہوگا. اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی راست بازی اختیار کرے. صحیح. جو کہے سچ کہے، جو سلوک کرے انصاف پر مبنی کرے، عدل کو قائم رکھے. اور انصاف تو مفتی صاحب یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کیا جائے وہی دوسروں کے لیے پسند کیا جائے. جی بالکل بالکل. اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی. اب تعلیمات جو غوثیہ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میسج کیا دیں گی اس اضطراب کی جو ہے گھٹن زدہ معاشرے کے لیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ بارگاہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لوگ جہاں پر علوم دینیہ اور دنیا کے لیے حاضر ہوتے تھے وہاں ایک بہت بڑی ریزن نورید ایک اور بھی تھی، اور وہ تھی دل کا سکون.
لوگ اس بارگاہ میں بیٹھ کر دل کا سکون پاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ بار بار اس بارگاہ میں آنا پسند کرتے تھے. لیکن آج تو کہا جاتا ہے کہ یوگا کر لیں یا ریکی کر لیں یا موسیقی سن لیں تو اس کے اندر روح کی غذا ہے اور سکون ہے. دیکھیں اللہ رب العزت نے خود اپنے ذکر کو دلوں کا قرار اور روحوں کی تسکین قرار دیا ہے. تو اس پہ یقین جب اللہ رب العزت نے سمجھتی ہیں کہ کمزور ہو گیا ہے، میں سمجھتی ہوں کمزور ہو گیا ہے، ہم اس کو وقت نہیں دیتے، اس طرف سوچتے نہیں ہیں اور دوسری طرف راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں یہاں پر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہمارے وہ پیران کرام، خانقاہی نظام اور ان تمام لوگوں پر آتا ہے کہ جہاں سے لوگ فیض لینے جاتے ہیں، جہاں سے لوگ دلوں کا سکون لینے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ کچھ میں سمجھتی ہوں الٹا پہیا جو ہے نا وہ گھومنا شروع ہو گیا ہے کہ ہمیں ظاہری وجاہت تو نظر آتی ہے، لباس ظاہری طور پر، ظاہری دکھاوا، روب اور دبدبا، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو لوگوں کے من کی طلب ہے کہ ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو وہ ہمیں ان بارگاہوں میں نظر نہیں آتا. لہٰذا اس چیز کے متعلق سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں سارے کے سارے ہی تو دنیا دار نہیں ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اولیاء کرام جو محنت، مجاہدے اور ریاضتیں کر گئے وہم ان کے اوپر بیٹھ کر ان کو کیش کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور جو چیزیں ہونی چاہیے ہمارے پاس وقت تھوڑا مختصر ہوتا ہے، یقیناً ہم اس پہ مزید بات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ کا بہت شکریہ گلشن ارشاد صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. سحر آپ کا شکریہ. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ ان تعلیمات کو ہم اتنے پروگرامز میں سمو تو نہیں سکتے، لیکن وہ کون سی کتب ہیں جن کو پڑھ کر ہم تعلیمات غوثیہ کو جان سکتے ہیں، اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، جاتے جاتے اب میں حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقت کے اصول 10 میں سے آج 9واں اصول آپ کے سامنے رکھوں گی. آپ کا قول مبارک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کو جو 9ویں خصلت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر مومن مخلوق سے کسی قسم کا لالچ نہ رکھے اور جو چیزیں مخلوق کے پاس ہیں ان کی تمنا و آرزو نہ کرے. بلا شبہ یہ مقام بہت بڑے اعزاز، استغنا، بادشاہی، یقین کامل اور عظیم توکل کا حامل ہے، اور یہ زہد کے دروازوں میں سے اللہ پر اعتماد و بھروسہ رکھنے کا ایک بڑا دروازہ ہے جہاں پرہیزگاری اور کامل عبادت نصیب ہوتی ہے، اور یہ اللہ والوں کی نشانی ہے. اللہ والوں کی نشانیاں اللہ کریم ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ سے اس پروگرام سے اجازت چاہوں گی. کل انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے اس پروگرام کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت، اور اب ہم سب مل کر سنیں گے ہمارے ہر دل عزیز بہت خوبصورت نعت خوان پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب کی آواز میں منقبت بحضور غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پورے جگ اجارے غوث پیا، پورے جگ اجارے غوث پیا، تورا قائم صدا بغداد رہے. پورے جگ اجارے غوث پیا، پورے جگ اجارے غوث پیا. زہرا کی آنکھ کا تارا ہے، زہرا کی آنکھ کا تارا ہے، حسنین کا راج دلارا ہے. یہ شہر ترا آباد رہے، یہ شہر ترا آباد رہے. تورا قائم صدا بغداد رہے. مورے جگ اجارے غوث پیا، مورے جگ اجارے غوث پیا. اے ابن علی لجپال ہے تو، اے ابن علی لجپال ہے تو، محبوب خدا کی آل ہے تو. کچھ روحانی امداد رہے، کچھ غوث پیا.
کے پیارے نبی کے پیارے محبوب سبحانی